अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। आज की स्टोरी जो है वो हमारे साथ हसन अदनान ने शेयर की है कराची से। ये वाक़या उनके किसी रिलेटिव के साथ हुआ था और बहुत ही मुनफरिद किस्म का वाक़या है और काफ़ी मज़ेदार सी स्टोरी है। तो चलिए उनकी शेयर की हुई स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी और उन्हीं की ऑडियो टेप में सुनते हैं। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे जल्दी से 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। स्टोरी को लाइक करें और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके साथ भी कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर या इंस्टाग्राम आईडी पर शेयर करें, जो कि स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। चाहे तो आप टेक्स्ट में भी भेज सकते हैं और अपनी वॉइस टेप में भी सेंड कर सकते हैं। तो आप जल्दी से अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और किसी अंधेरी खामोश जगह पर बैठ जाइए ताकि कहानी को और अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकें। तो चलिए स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई, मेरा नाम हसन अदनान है और मेरा ताल्लुक़ कराची से है। अच्छा हारिस भाई, आज की जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आए। अच्छा, स्टोरी में कुछ इस तरीके से शुरू करता हूँ कि हमारे कज़न है, वो तकरीबन 20-25 साल से फ़िशिंग का मतलब फ़िशरमैन है। वो उनको फ़िशिंग करने का शौक़ है। एक तो वो फ़िशिंग करते हैं अपने घर के लिए भी और जब ज़्यादा फ़िश पकड़ लेते हैं तो फिर वो सब पूरे मोहल्ले में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में भी बांटते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है वो उनको मेडल भी मिला हुआ है और उन्होंने जो सबसे बड़ी फ़िश पकड़ी थी उसका उनको मेडल भी मिला हुआ है। अच्छा चलो स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी ये है कि ये बचपन से जो है ना ये फ़िशिंग का बहुत शौक़ रखते हैं। तो अक्सर इनका जो है ये हॉक्स पे की साइड पे मुबारक विलेज हो गया और सुनहरा वगैरह हो गया, ये यहाँ जाके शिकार किया करते थे। और केमाड़ी से भी ये अपनी मतलब लॉन्च किराए पे लेकर बीच समुद्र में जाके फ़िशिंग वगैरह किया करते थे। तो ये शौक़ इनका इतना जुनून की हद तक पहुँचा कि ये जो है इन्होंने अपनी ख़ुद की लॉन्च बना डाली। मतलब 13-14 लाख रुपए की इन्होंने अपनी एक बेहतरीन लॉन्च बना डाली, जिसमें 10 से 15 आदमी सवार होकर आराम से ईज़िली तकरीबन 1 हफ़्ते के लिए ये समुंदर के बीच में चले जाते हैं और वहाँ शिकार खेलते हैं। तो एज़ यूजुअल हुआ ये कि इनका शौक़ तो इतना जुनून पे था कि ये तो किश्ती बना डाली इन्होंने। और ये अक्सर कभी किसी रिश्तेदार को लेकर, कभी किसी रिश्तेदार को लेकर, कभी मैं भी उनके साथ गया हूँ 1-2 दफ़ा। तो ये बताते हैं कि गर्मियों का दिन था, गर्मियों की रात थी और चाँद जो था वो 14वीं का था। तो ये बताते हैं कि मैं और मेरे साथ कराची से 3 लड़के थे, उसमें से 2 मेरे कज़न थे और एक इनका कोई दोस्त था, 4 ये थे। अच्छा, जिस जगह पे इनको ये पहुंचना था वो मुबारक विलेज था या सुनहरा बीच था जहाँ पर इनकी लॉन्च खड़ी होती थी। तो ये बताते हैं कि हम वहाँ गए तो असल में वहाँ से कुछ मुकामी लोग हैं जो आप समझते हैं कि वहाँ से उनको लेना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि वो समंदर के किनारे ही रहते हैं और उनको समंदर की बहुत इन्फॉर्मेशन होती है कि कहाँ पानी गहरा है और कहाँ बीच में चट्टान आ जाएगी, कहाँ से किश्ती को लेके जाना है, कहाँ से गुज़रना है। तो ये वहाँ से तकरीबन 3 लोग इन्होंने और सवार किए। तो 3 तो इनके साथ थे, 4 ये थे और 3 ये हो गए, 4 और 3 ये 7 हो गए। तो ये 7 लोग अपना 1 हफ़्ते का सामान-वामान लेके चीज़ें-वीज़ें, खाना-वाना पकाने की और सारी चीज़ें इन्होंने इकट्ठी की, समेटी और उसके बाद जो है वो ये लॉन्च में सवार हो गए। तो ये सवार होके लॉन्च पे गए तो लॉन्च में ये बताते हैं कि 14वीं की रात का चाँद था और समंदर और ऊपर चाँद। तो आप खुद इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी रोशनी जो है समंदर पे फैली हुई होगी। चाँदनी एक तो चाँद, ऊपर से उसकी चाँद की जो लाइट है, रोशनी है चाँदनी, वो पूरे समंदर में फैली हो तो समंदर कैसा लगता है। अच्छा, आप कभी गए हो समंदर पे तो आपने अगर इस तरह देखा हो मंज़र तो आप खुद कर सकते हैं कि कितनी खूबसूरती आती है और कितना समंदर का अंधेरा भी हो समंदर पे तो उस पे कितनी लाइट और रोशन हो जाती है। तो बिल्कुल ऐसा लगता है समंदर पे लाइट लगी हुई है। बहरहाल
تو ہوا یہ کہ یہ لانچ پہ گئے اپنی، اور وہاں پر جا کے انہوں نے اپنا اینکر ڈالا. تو یہ اینکر ڈال کر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے ادھر. تو انہوں نے فشنگ وغیرہ کی. تو یہ بتاتے ہیں کہ جب یہ لوگ فشنگ کر رہے تھے تو ان کی نظر ایک سمندر پہ چھوٹے سے آئی لینڈ کے اوپر پڑی. تو ان کو بڑا تعجب ہوا، کہہ رہے ہیں یار یہ سمندر پہ یہ آئی لینڈ کی طرح کچھ سمجھ میں نہیں آیا، یہ ہمارے سمندروں پہ یہ آئی لینڈ کہاں سے آ گیا اتنا چھوٹا سا، اور وہ بھی اتنا چھوٹا سا. ایک تو ہوتا ہے نا آئی لینڈ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، اتنا چھوٹا سا آئی لینڈ، اور باقاعدہ اس پہ درخت ورخت اگے میں، اور اس کے اوپر جو ہے باقاعدہ وہ جڑی بوٹیاں اور پتھر بھی ہیں. خیر، تو انہوں نے کہا کہ یار کیوں نہ، کیونکہ ویسے کہ ٹائم کچھ اس طریقے سے تھا جیسے کہ 2-3 بجے کا ٹائم ہوگا، سمجھ لو 3-3:30 بجے کا ٹائم ہوگا. تو یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو فش لگ نہیں رہی تھی. تو اب یہ بڑے کہہ رہے ہیں یار یہ کمال ہے، یہ تو موسم ہے، یہ تو گرمی کا ٹائم ہے، سمندر بھی چڑھا ہوا ہے اور چاندنی رات ہے، اس میں تو بڑی فشنگ ہوتی ہے، اس میں تو بڑی فش آتی ہے. خیر، انہوں نے کہا کہ یار ایسا کرتے ہیں، کیوں نہ اس آئی لینڈ پہ چلتے ہیں، اینکر ڈال دو. اینکر تو ڈالا ہوا تھا انہوں نے، اس آئی لینڈ پہ چلتے ہیں، آئی لینڈ پہ چل کے یہاں بیٹھ کے نا یہاں سے فشنگ کرتے ہیں، مجھے اس کا نظارہ بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے، تھوڑا سا یہ آپ نے آئی لینڈ جو ہے ڈسکور کیا ہے تو ہم تھوڑا اس کو دیکھ بھی لیں کہ کیا چیز ہے. تو حارث بھائی وہ یہ لوگ کہہ لیں گے کہ جس جگہ کشتی انہوں نے کھڑی کی تھی نا، مطلب وہ سمجھ لیں کہ یہاں سے جہاں انہوں نے کشتی کھڑی کری تھی وہاں سے سمجھ لیں تھوڑا سا، مطلب جیسے کہ 10 فٹ یا 12 فٹ کے قریب ہوگا اس تک پہنچنے کا نا. تو کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، کشتی سے ہم کودیں، اور کودنے کے بعد ہم نے کہا ہم تیرتے ہوئے چلے جائیں گے وہاں تک، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو جیسی کہتے ہیں ہم نے جیسی پانی میں کودے نا تو ہمیں ایسا محسوس ہے جیسے ہمارے پاؤں کے نیچے کہ جیسے کوئی اسکن ہوتی ہے نا، اسکن، اور اس پہ بال ہوتے ہیں، جیسے کوئی کھال ہوتی ہے ایسے کسی جانور کی، اس پہ آپ پاؤں رکھتے ہیں تو آپ کو اس کے نیچے بال محسوس ہوتے ہیں. تو ان کو بالکل اسی طرح بال محسوس ہوئے. تو انہوں نے کہا یار یہ کیا چیز ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ سمندر کے اوپر اور یہ اس طریقے سے یہ اسکن اور یہ بالکل اس پہ بال اگے ہوئے ہیں، ایسے ان کے پاؤں پہ باقاعدہ بال لگ رہے ہیں. تو یہ بولتے ہیں کہ یہ 3 بندے تھے. انہوں نے کہا چلو یار اسی کے پاس سے وہ چلتے ہیں. بڑا ان کو پاؤں میں مزہ سا بھی آیا ہے، سکون سا بھی ملا، ایسا نرم سافٹ ان کو لگا. تو خیر وہ کہہ رہے ہیں ہم تیرنے کے بجائے ہم اس پہ پاؤں رکھتے اس آئی لینڈ پہ چلے گئے. تو انہوں نے آئی لینڈ کو دیکھا تو اس پہ چاند کی روشنی پڑ رہی تھی، تو بڑا وہ چمک رہا تھا. تو انہوں نے کہا واہ بھائی یہ تو آج تو ہماری بڑی زبردست پکنک ہو جائے گی. تو کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے جو نا وہ اپنی جو ان کے پاس فشنگ راڈس تھی ان میں انہوں نے اس پہ چارہ وارہ لگا کے انہوں نے جیسی پانی میں ڈالا، سب نے تھوڑا دور بیٹھ گئے ایک دوسرے سے، مطلب 2-3 فٹ دور ہو کے بیٹھ گئے. اور ان کے پاس ٹوکرا سا تھا. یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ہم نے فشنگ کے جو راڈ ہیں وہ ہم نے جب پانی میں پھینکے، جیسے ہی ہم نے پانی میں پھینکے تو اتنی بڑی بڑی مچھلیاں آنا شروع ہو گئی اس میں. ہماری تو خوشی کی انتہا نہیں رہی. ہم نے کہا یار یہ اتنی بڑی بڑی مچھلیاں نکل رہی ہیں اس میں سے، یہ کیا ماجرا ہے، کمال ہو گیا بھائی. اس طرح ہم ڈال رہے ہیں اور نکال رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے. اچھا، اب وہ جو بھی فش ان کی اس میں آتی تھی ڈور کے اندر، وہ ڈور سے نکال کے اسے ٹوکرے میں ڈال دیتے تھے، اور ٹوکرے سے ڈالنے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ وہ ڈور اپنا چارہ لگا کے دوبارہ راڈ ڈال دیتے تھے اس میں، ڈور اس کی پانی میں اور سمندر کے پانی میں، اور مچھلیاں اس طرح نکلے جا رہی. تو ان کا ٹوکرا فل ہو گیا. تو انہوں نے کہا یار یہ ٹوکرا تو فل ہو گیا اور انف بہت زیادہ ہو گیا. اب ایسا کرتے ہیں کہ چلو اب اتنی جلدی ہمارا ٹوکرا فل ہو گیا، ورنہ تو ہم پوری رات بیٹھتے ہیں تو اتنا ٹوکرا فل نہیں ہوتا. یہ تو ایسی سنہری مچھلیاں نکل رہی ہیں بالکل ایسی چمکتی ہوئی اور اچھے خاصے سائز کی بڑی. تو یہ بڑے خوش ہوئے جب ان کا ٹوکرا فل ہو گیا مچھلی سے. تو انہوں نے کہا کہ میرے خیال سے انف ہے، اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں سے چلتے ہیں، اس ٹوکرے کو لے کر آہستہ آہستہ پانی میں اس کو تیراتے ہوئے ہم کشتی تک پہنچا دیتے ہیں. قریب تو کشتی کھڑی ہے. انہوں نے ان کو اشارہ کر کے بولا کہ کشتی کو تھوڑا سا اور قریب کر لو تاکہ ہمارے کو آنے میں آسانی ہو. اب یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے وہ ٹوکرا اٹھایا تینوں نے، اور اٹھا کر ہم اس پانی میں اترے. ہم جیسی پانی میں اترے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو پاؤں جو بال تھے، جو کھال تھی، اسکن تھی، اس کے نیچے جو بال سے تھے، تو وہ ہمارے تینوں نے ہمارے پیروں کو پکڑ لیا. ان بالوں نے ہمارے پیروں کو پکڑ لیا اور ہم اپنے قدم اٹھا رہے ہیں تو ہم سے اٹھایا نہیں جا رہا آگے.
ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کسی نے ہمارے نیچے سے ٹانگیں پکڑ لی ہوں۔ خیر ہم نے کہا اچھا وہ جو ٹوکرا تھا نا ہمارے پاس، تو وہ ٹوکرا جو بندے تھے انہوں نے بولا بھائی اس ٹوکرے کو چھوڑ دو اور یہاں سے جلد نکلو، یہ کیا ہو کیا رہا ہے، یہ کیا پریشانی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ، یہ ہماری ٹانگیں کیوں پھنس رہی ہیں اس میں۔ تو انہوں نے کہا ہاں اس ٹوکرے کو چھوڑ دیتے۔ انہوں نے کیا کیا، اس ٹوکرے کو دوبارہ وہ پانی میں چھوڑا تو وہ دوبارہ اس آئلینڈ پہ جا کے رک گیا۔ تو خیر یہ کہتے ہیں کہ ہم جیسے ہی ہم نے اس ٹوکرے کو چھوڑا وہ آئلینڈ پہ رکا ہے تو ہم وہاں سے فوراً نکلے اور تیرتے ہوئے اسپیڈ سے، جو کہ پہلے ہمارے نیچے جو اسکن سی بالوں جیسی ہمارے آ رہی تھی پاؤں پکڑ رہی تھی، اس سے ہمارے ایک دم پاؤں چھوڑ دیے اور ہمیں ایسا محسوس ہے جیسے ہم ڈوب رہے ہیں، کیونکہ پہلے جب ہم آئے تھے جب تو وہ ہم اسکن پہ پاؤں رکھ کے ہم آ گئے تھے، لیکن اب ہمیں ایسا لگا جیسے ہم ڈوب رہے ہیں، نیچے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے جیسے تیسے ہاتھ پاؤں مار کے ہم اس کشتی میں بیٹھ گئے۔ اچھا اب یہ بتاتے ہیں کہ ہم جیسے اس کشتی میں بیٹھے نا ہم کیا دیکھتے ہیں، ہم اس آئلینڈ کی طرف جب ہم نے نظر اٹھا کے دیکھا، ہم کیا دیکھتے ہیں، سمندر کے اندر سے ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی ایک مخلوق نکلی، اور وہ سمندر سے نکلنے کے بعد جو ہے وہ آئیے اور بتا رہے ہیں اس کا جسم جو ہے وہ سمجھو مچھلی کی طرح، اور سر اور اس کے ہاتھ انسانوں کی طرح، اور اس کا لمبا سا منہ اور گہری آنکھیں اور لمبی اس کی ناک اور لمبی چونچ کی طرح اس کی تھوڑی، اور اس کے بال ایسے عجیب و غریب قسم کے کہ کچھ ایک حصے کے بال جو ہے وہ کھڑے ہوئے ایک طرف کے اور ایک حصے کے بال گرے ہوئے، اور لمبے لمبے اس کے ہاتھ۔ اب وہ آیا، وہ چیز نکل کے آئی ہے پانی سے، اور پانی سے نکلنے کے بعد وہ جو ٹوکرا تھا اس میں مچھلیاں تھیں، وہ اس نے ایک ایک مچھلی اٹھا کے نگلنا شروع کری، ایک ایک مچھلی اٹھا کے نگلنا شروع کری۔ وہ مچھلیوں کو نگلتا رہا یہاں تک کہ وہ ساری مچھلیاں نگل گیا جو مخلوق تھی۔ اس کے بعد بتاتے ہیں وہ جو ہے وہ پیچھے ایک سمجھے کہ درخت وغیرہ پودے وودے تھے، وہ اس طرف گیا اور وہاں جا کے چھپ گیا یا غائب ہو گیا۔ اچھا وہاں سے ہمیں روشنی نظر آنے لگی، تو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ٹارچ تھی، تو ہم نے ٹارچ کی لائٹیں وہاں ماری۔ اچھا ابھی کہتے ہیں ہم ابھی ٹارچ کی لائٹ وہاں مار ہی رہتے، دیکھ ہی رہتے، اتنے میں ہم کیا دیکھتے ہیں، سمندر میں ایک بونچھال آیا ہے، زوردار قسم کا بہت بڑا بونچھال آیا ہے، اور وہ جو پورا آئلینڈ جس پہ ہم بیٹھ کے فشنگ کر رہے تھے وہ پورا ایک دم جو ہے کولیپس ہو گیا، مطلب وہ پورا ایک ساتھ ڈوب گیا پانی کے اندر، اور اتنی تیزی سے وہ پانی کے اندر گیا ہے کہ ہماری، آپ یقین کریں، کشتی کہہ رہے ہیں اتنی تیز موومنٹ ہوئی ہے پانی کی کہ ہماری کشتی 10 سے 15 فٹ دور گئی ہے اینکر کے باوجود۔ جب اینکر ڈلا ہوا ہوتا ہے تو کشتی رکی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس اینکر کے باوجود ہماری کشتی 10 سے 15 فٹ دور گئی ہے اس جگہ سے جہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ہم نے یہ منظر دیکھا تو کہہ رہے ہیں ہماری چیخیں نکل گئیں یہ منظر دیکھ کے، کہ وہ بیسیکلی جس کو ہم آئلینڈ سمجھ رہے تھے وہ آئلینڈ نہیں بلکہ سمندری کوئی مخلوق تھی، اور وہ جو مخلوق نکل کر آئی ہے وہ اس کا کوئی حصہ تھا جو مچھلیاں نگل گیا ساری، اور وہ جو ہے وہ جب جا کے چھپا ہے وہاں کونے میں جا کے یا غائب ہو گیا ہے، تو بیسیکلی وہ کوئی مطلب یہ کہ وہ آئلینڈ نہیں بلکہ سمندری ایک مخلوق تھی۔ کہتے ہیں وہ پوری پانی کے اندر جو ہے وہ غائب ہو گئی ہے جا کے پورا آئلینڈ۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد کیا ہم دیکھتے ہیں کہ زرافے کی طرح ایک گردن باہر آئی ہے سمندر سے، اور بالکل سیم وہی فیس اس کا جو میں نے ابھی آپ کو شروع سٹوری میں بتایا، کہ گہری آنکھیں، لمبی ناک، لمبی اس کی تھوڑی چونچ جیسی، اس کے بال آدھے گرے ہوئے آدھے کھڑے ہوئے، اور وہ نکل کے اس نے عجیب و غریب قسم کی اس نے آواز نکالی، اس منہ اس کے جو فیس تھا اس سے اور منہ سے اس کے عجیب و غریب کس قسم کی آواز نکلی، اور وہ جو سر تھا وہ بتا رہے ہیں ہمارے کزن وہ پانی میں گر رہا ہے، ٹھپ کر کے پانی میں اس طرح کوئی چیز گرتی ہے نا آواز آتی ہے، اور اندر اتنی اسپیڈ سے گیا ہے سر اس کا کہ بتا رہے ہیں کہ اندر ہمیں روشنی تک نظر آئی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں یہ 6-7 لوگ ان کے تو حواس باختہ ہو گئے، یہ تو چکرا کے لانچ پہ گر پڑے۔ جو منظر انہوں نے دیکھا وہ منظر اتنا ہلا دینے والا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ہمارے جو ڈیزل انجن تھا، ہم نے ٹربو اس میں ڈیزل انجن لگا ہوا تھا لانچ میں، ہم نے اس کو اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے جب انجن کافی دیر تک بند رہتا ہے اور سمندر کے اوپر گاڑی مطلب شپ کھڑی ہوتی ہے تو وہ نمی کی وجہ سے انجن جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس وجہ سے وہ انجن اسٹارٹ نہیں ہوتا۔
تو کہہ رہے ہیں کہ وہ انجن ہم نے بڑی مشکل سے اس کو ہم جب اسٹارٹ کرتے ہوئے بند ہو جاتا ہے، ہم جب اسٹارٹ کرتے ہوئے بند ہو جاتا ہے، تو ہم نے اللہ اللہ کر کے اس انجن کو کسی طرح اسٹارٹ کر ہی لیا۔ جیسے ہی اسٹارٹ ہوا ہے انجن، تو ہم نے اینکر نکالا ہے، اور نہیں، ہم نے فوراً اس کو گیئر لگا کے کشتی آگے دوڑائی۔ تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں، ہماری کشتی آگے بڑھ نہیں رہی، اور ہماری کشتی اتنی بھاری ہوتی جا رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے ہماری کشتی کو پکڑا ہوا ہے۔ تو پہلے تو ہم یہ سمجھے شاید ہم اینکر نکالنا بھول گئے، اس وجہ سے کشتی بھاری ہو رہی، تو کہہ رہے ہیں ہم نے اینکر نکال لیا، پھر ہم نے کشتی کو آگے کی طرف دوڑانا شروع کیا، تو وہ کشتی آگے جائے نہیں، اتنی کوشش کی انہوں نے کشتی کو جانے کی، خیر انہوں نے کوئی جتنی بھی دعائیں آتی تھی انہوں نے سب پڑھ ڈالی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کشتی پھر چلنا شروع ہوئی، آہستہ آہستہ چلتے، حالانکہ اس میں ٹربو انجن لگا تھا، اس کے بعد آہستہ آہستہ اس نے اسپیڈ پکڑ لی، اور کہہ رہے ہیں وہ کشتی اتنی تیزی سے چلنا شروع ہو گئی کہ ہم اس آئلینڈ سے بہت دور ہو گئے۔ خیر اب یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کشتی چلے جا رہی ہے اور رات کا وقت ہے، اور ہمیں اور جہاں پہلے چاندنی تھی، رات تھی، اور چاند کی روشنی سمندر میں پہلے تھی، وہ سیاہ ہو گیا، سب اندھیرا گپ ہو گیا، ہماری کشتی سیدھی چلے جا رہی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کچھ دیر کے بعد جا کے ہمارے کو سامنے سے کوئی لائٹیں نظر آئیں، تو ہم نے اپنی کشتی جو ہے تھوڑی سلو کی، تو وہ ایک لانچ اور تھی، اس نے ہمارے قریب آئی، اور اس سے ہم سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے بولا بھائی ہم تو مچھوارے ہیں، اور ہم تو یہاں پر فشنگ کرنے آئے، فشنگ کر رہے ہیں۔ بولے کس طرف گئے تھے فشنگ کرنے؟ کہہ رہے ہم تو انہوں نے بولا تم لوگوں کے چہرے اتنے پیلے کیوں ہو رہے ہیں، تم لوگ اتنا ڈرے ہوئے کیوں، کوئی خیریت کوئی بات؟ کہہ رہے کہاں گئے تھے فشنگ کرنے؟ کہہ رہے یار وہ جو پہاڑ نہیں تھا، جو بڑا سا پہاڑ تھا، اس کے پیچھے کی جو جگہ ہے، کہہ رہے ہیں یار تم لوگ وہاں کہاں چلے گئے، وہ تو ایرانی سمندر ہے، اس کو تو ایرانی سمندر بولتے ہیں، تو تم لوگ وہاں کہاں چلے گئے؟ کہہ رہے وہاں تو بہت، وہاں کے بارے میں تو بہت کچھ سن رکھا ہے کہ وہاں تو سمندری اس طرح کی مخلوق ہوتی ہے، اور وہاں تو جن و جنات کا قبضہ ہے وہاں تو، اور وہاں تو کوئی نہیں جاتا، تم لوگ وہاں کہاں چلے گئے؟ تو انہوں نے پوری روایت سنا ڈالی ان کو کہ ہم جو ہے وہاں پر اس طریقے سے گئے، اور ہم نے وہاں ایک آئلینڈ دیکھا، اور پھر ہم وہاں مچھلیاں پکڑنے لگے جا کر، اور پھر ہم نے جو ہے وہاں پر جو ہے وہ اپنا مچھلیاں ٹوکرے میں جمع کر لی، اور پھر اس طرح ایک مخلوق نکلی، وہ اس سے مچھلیاں نکل گئیں۔ پھر ہم جب کشتی میں آئے، بھاگے ہوئے ڈر کے مارے بیٹھے، ہم نے دیکھا اس طریقے سے، تو وہ پورا آئلینڈ جو ہے وہ پانی میں چلے گیا۔ تو وہ اس سے بتایا بھائی وہ تو جناتوں کا سمندر ہے، اس کو تو ایرانی سمندر بولتے ہیں، وہ تو سب سے خطرناک سمندر ہے، وہاں تم لوگ کہاں جا کے فشنگ کرنے لگ گئے؟ کہہ رہے بھائی ہم تو، ہماری منزل تو کوئی اور تھی، جب ہم نے یہ آئلینڈ دیکھا تو ہم اس کو دیکھ کے رک گئے، اسے نہیں۔ کہہ رہے اب تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ کہہ رہے ہم لوگ تو مبارک ولیج جا رہے ہیں۔ کہہ رہے مبارک ولیج کا راستہ تھوڑی ہے، یہ تو تم پسنی و گوادر کی طرف نکل گئے ہو۔ انہوں نے کہا اچھا۔ تو ان میں وہ لوگ اچھے لوگ تھے، تو ان میں سے ایک آدمی ان کی کشتی میں سوار ہو گیا، کیونکہ ان کے حواس تو باختہ تھے، تو خیر انہوں نے ان کا رخ موڑا، اور ان کو پھر لے کر وہ جو ہے وہ مبارک ولیج تک پہنچے۔ خیر جب یہ بتاتے ہیں کہ ہم وہاں اترے، مبارک ولیج پہ اترے، تو ہماری جان میں جان آئی، اور ہم جب اتر کے آئے تو وہاں پر جو مقامی، اصل میں ان سے غلطی یہ ہو گئی کہ وہ جو بندہ تھا نا، جو اصل میں ان کے ساتھ جو جاتا تھا، وہ بندہ جو ان کو لے کے جاتا تھا، جو گائیڈ تھا، وہ اصل میں ان کے ساتھ اس دفعہ شامل نہیں ہوا۔ اب کیا وجہ تھی اس کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن اس کے ساتھ جو اس کے دوسرے بندے تھے نا، وہ اتنے ایکسپیرینس نہیں تھے، ان کو یہ تو پتا تھا کہ سمندر کتنا گہرا ہے، سمندر میں کہیں چٹان تو نہیں ہے، لیکن ان کو اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ کہاں رکنا ہے اور کہاں شکار کرنا ہے، تو وہ بس راستہ سمجھے بھٹکتے ہوئے اور وہاں پہنچ گئے۔ ایرانی سمندر کہتے ہیں اس کو، واللہ عالم، میں نے تو یہی سنا، اور اس کے بارے میں یہی سنا کہ بہت خطرناک سمندر ہے۔ بہرحال وہ جب آئے ادھر تو صبح ہو گئی تھی، تقریباً فجر کے بعد کا وقت ہو گیا تھا، تو ان کی بڑی بری حالت، ایک تو یہ بھوکے اور اوپر سے پیاسے۔ خیر وہ جو بندہ تھا، جو مقامی بندہ تھا جس کے بارے میں نے آپ سے بھی ذکر کیا، وہ آیا، انہوں نے ان کو دیکھا، انہوں نے ساری باتیں ان کو بھی بتائی، تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو آپ نے بہت غلط کے جگہ کا انتخاب کر لیا تھا، اور آپ وہاں کہاں چلے گئے، وہ سمندر تو بہت برا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا، تو انہوں نے کہا اچھا، تو انہوں نے معذرت کی ان سے کہ بھائی آئندہ تو ہم ایسی کوئی غلطی نہیں کریں گے، ہم جب بھی جائیں گے کسی ایکسپیرینس کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ تو خیر کہتے ہیں کہ یہ ان کا جو شوق تھا، اور جو ان پہ جو بھوت سوار تھا اس فشنگ کا، کچھ ٹائم کے لیے وہ اتر گیا نا، کچھ ٹائم کے لیے پھر یہ سمندر پہ نہیں گئے۔ تو بہرحال یہ جب واپس آئے اپنے گھر پہ، تو ان کو تینوں کو بہت تیز، چاروں کو بہت تیز بخار چڑھا ہوا تھا، بلکہ اس کے بندوں کو بھی۔
تو خیر یہ کسی طریقے سے گھر پہنچے اور پھر وہ ساری باتیں ایک آپ خود سوچیں کہ ایک ایسی جگہ پہ جس پہ آپ چٹان پہ بیٹھ کے یہ سمجھ رہے ہو کہ آئی لینڈ ہے، فشنگ کر رہے ہو، اچانک ہی وہ کولیپس ہو جائے اور زمین کے سمندر کے اندر چلے جائے تو انسان کی کیا حالت ہوگی، انسان کیا سوچے گا اس بارے میں۔ تو پھر خیر ان کا علاج ہوا، یہ صحیح ہو گئے الحمدللہ، لیکن وہ واقعہ ان کو ابھی بھی یاد ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ واقعہ میں ابھی بھی یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک واقعہ تھا، اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ اس پہ وائس اوور کریں، اور جس طریقے سے میں نے آپ کو سے بتایا یہ ریئل واقعہ ہے۔ اب وہ سمندر کا ایرانی سمندر تھا یا اس کو یہ لوگ خود ہی وہ ایرانی سمندر بولتے ہیں، اس کا تو مجھے علم نہیں ہے، تو میں نے اس کو گوگل پہ بھی سرچ کر کے دیکھا تھا تو مجھے تو اس کو ایسا کوئی ایرانی سمندر نہیں ملا، مجھے تو پاکستان کا یہ سی وغیرہ ہو سکتا ہے، یہ اپنی زبان میں اس کو لوگ ایرانی سمندر بولتے ہوں، کسی وجہ سے انہوں نے اس کا نام رکھا ہو۔ تو بہرحال یہ اسٹوری تھی، اگر عزیز بھائی آپ کو پسند آئے تو آپ ضرور اپنا اسٹریم کا حصہ بنائیں گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا بہت شکریہ، انشاءاللہ میں آپ کو اور بھی سمندر کے حوالے سے اور بھی بہت ساری میرے پاس اسٹوریز ہیں، اگر یہ پسند آئے آپ کو اچھا لگے اور آپ کو ایسا لگے کہ اس کو آپ اچھی طریقے سے وائس اوور کر سکتے ہیں تو بالکل آپ کو اجازت ہے میری طرف سے، آپ اس کو وائس اوور کریں اور اپنی اسٹریم کا حصہ بنائیں۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے اور خوش رکھے، آمین۔ خدا حافظ، اللہ حافظ۔